अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तानी है। यहाँ तो अभी इलेक्शन पूरा नहीं आया और वेट हो रहा है कि बैलेट पार्सल बैलेट है और बहुत सी चीज़ें हैं, अर्ली वोटिंग से लेकर मैनुअल काउंटिंग होती है, बहुत सी चीज़ें कंप्यूटराइज हैं, मशीन है, मगर काउंटिंग अभी हाथ से ही होती है। तो वैसे मंजर तो वाज़ेह हो चुका है, जो मैंने आपको बताया था आलमोस्ट वही है कि टाई पड़नी है। सेनेट में आलमोस्ट टाई की सी सिचुएशन है और हाउस में 225 तक जाएंगे रिपब्लिकन। लेट्स सी। एनीवे, मौजू असल पाकिस्तानी है कि आज खान साहब ने खिताब फरमाया कंटेनर पर, वीडियो पर। खुद तो खान साहब पिंडी में ज्वाइन करेंगे। पिंडी क्यों जा रहे हैं इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और जो कुछ सामने आता जा रहा है तेज़ी से, नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात और जो अहम खबरें वहाँ की हैं, और अगर आप लोगों को याद हो कि इन प्रोग्रामों में बहुत अरसे से बताया जा रहा है कि अंदर कू का ख़तरा है, आज वो सामने आ चुका है। पहले जो शहबाज शरीफ की मुलाकात है उस पर बात करते हैं, जो लंदन में कि जी दूसरी मुलाकात भी हुई, दूसरे दिन भी। वो भाई, दो भाई मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, 4 दफ़ा मिल सकते हैं, मगर ये जो पाकिस्तानी मीडिया है अशराफिया का, ये इनके बाथरूम जाने की ख़बर को भी ब्रेकिंग बनाकर चलाता है। ये सीज माशरा ऐसे ही थोड़ी हुआ है कि ये सब मिले हुए आपस में, ये मीडिया और ये डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, झूठी नाम नेहाद, और अदलिया भी, और ये शाम को सब अशराफिया एक है ना। जिसकी जेब में बड़ा माल है वो अशराफिया का हिस्सा है। पहले अशराफिया हुआ करती थी अखलाक की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर और अपने शऊर की बुनियाद पर, लोगों में अपने वक़ार की बुनियाद पर, एहतराम की बुनियाद पर। आपके यहाँ एक उसूल तय हो गया है कि जिसकी जेब में नोट ज़्यादा है वो अशराफिया है। जो सबसे दर्दनाक खबर थी ना, बाकी खबरें तो देखें किसी के पास कोई तस्दीक नहीं है। मेजर खबर तो यह है कि जी उन्हें कह दिया गया है कि जी अब बैठिए, एक लॉन्ग टर्म इंटरम हुकूमत बनाइए, और इमरान खान का भी अब ये ख्याल है कि जी हम नहीं तो तुम भी नहीं। याद होगा कि इन्हीं प्रोग्रामों में दर्जनों सैकड़ों बार कहा गया है कि सुनिए ना, शरीकों की लड़ाई, न खाएंगे न खाने देंगे। बैरूनी हमलावर इसीलिए आया करते थे कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। कि आने वाले हमलावरों से कहा करते थे कि हुजूर मैं आपके साथ हूँ, बस ये मेक श्योर करें कि जो मेरा दुश्मन है वो ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। और उस दुश्मन से भी बैरूनी हमलावर कहता था कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे दुश्मन को बर्बाद कर दूंगा। और फिर वो दोनों बर्बाद हुए, खिता बर्बाद हुआ, नस्लें बर्बाद हुई, वक़ार एहतराम सब बर्बाद हुआ। तो शहबाज शरीफ भी इसीलिए गए हैं कि जी नीचे के अफसरान ने कह दिया है, ऊपर अपनी क़यादत से कि बहुत हुआ, इनफ इज़ इनफ। खान साहब को और इनको बिठाएं, साथ जो भी करना है करें। और खान साहब कहते हैं इनके साथ बैठने क्या, इलेक्शन की डेट दो या जो हुकूमत बनानी है बनाओ। मैं क्योंकि खान साहब देखें डेमोक्रेसी के साथ की नॉर्म के साथ तो नहीं आना चाहते ना। उनका तो एक ही स्टांस है कि चोर हैं, डाकू हैं, ये सब चोर डाकू हैं, सबको पता है। खान साहब के साथ कौन है, खान साहब खुद कौन है, वो मैं उस तरफ भी आऊँगा। तो खान साहब अब बैठ तो नहीं सकते, क्योंकि खान साहब के दिमाग में कहीं ये बैठ गया कि मैं इनके साथ बैठा तो बर्बाद हो जाऊँगा। तो अब नीचे से कू का ख़तरा और इशारे मिलने लगे हैं, क्योंकि ये जो खान साहब को इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं ना, ये सामने बातें खुल कर आना शुरू हो गई हैं कि अंदर जो है बहुत बड़ा फ्रिक्शन मौजूद है। ये तोसी जो दी जाती है 3-3 साल, और दौलतें बनती हैं, समझी 300-300 अरब रुपए का धंधा कर रहे हों, तो नीचे फ्रस्ट्रेशन तो होनी ना। जिन्हें ये बताया गया है अल्लाह अल्लाह अल्लाहू, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू, कि गर्दन पे बंदूक रखी हुई है और दौड़े लग रही हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाहू और नारे तकबीर अल्लाह अकबर। अब नहीं चलना। वो बहाना कुछ होगा, काम कुछ होगा, शऊर में कुछ होगा। एक गुस्सा है, एक नफरत है। तो ये मुलाकात तो इस सिलसिले में है कि क्या करना है, कैसे करना है, और खान साहब के साथ बैठना है नहीं बैठना है। नवाज शरीफ तो तैयार नहीं है, मगर इतना समझा दिया गया है। मगर जो सबसे दिलचस्प खबर है वो आप नोट करें। मैं भी मानता हूँ कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात में फंसाया गया, वो सच्चे भी हो सकते हैं, मगर जिस तरह उनको दाम डाला गया
اور جو سزائیں سنائی گئیں، جو وجوہات بیان کی گئیں، اور نیت جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ عدالت لائے اس لیے گیا تھا کہ سزا دینی ہے، تجھے حساب تیرا چکتا کرنا ہے، اور تو محسن کش، تو احسان فراموش، تجھے نشان عبرت بنانا ہے۔ پھر نکالا بھی خود، سب کو پتہ ہے، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ آج تک انسانی تاریخ میں آپ نے سنا کہ ایک سزا یافتہ مجرم جو جیل میں ہے آپ اسے اجازت دیں کہ جا تو اپنا علاج کرا کے لوٹا؟ کبھی سنا آپ نے؟ کہ اگر کسی نے سنا ہو تاریخ میں تو مجھے ضرور بتائے۔ اب دیکھیں کہ بھئی جھوٹے سچے جو بھی ہے، ایک عدالت کا فیصلہ تو ہے نا، وہ ٹکا ٹوکری عدالتیں ہیں، وہ ثاقب نثار کی ہو، وہ گلزار کی ہو، عطا بندیال کی ہو، یا جسٹس نسیم حسن شاہ کی ہو، وہ مولوی مشتاق کی ہو، وہ جسٹس منیر کی ہو، وہ کسی کی بھی ہو، یہ عدالتیں ٹکا ٹوکری ہے، مگر ایک پردہ تو پڑا ہوا تھا نا۔ اب دیکھیں اس پردے کو ختم کیسے کیا گیا۔ آج نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے۔ کیا؟ جو سنا وہی سچ ہے کہ محترم کو ڈپلومیٹک سفارتی پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ کسے کیا جاتا ہے؟ جو حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، ہائیسٹ لیول پہ جو ڈپلومیٹ قرار دیے جا سکتے ہیں، وزیر ہوں، سفیر ہوں، وزیر اعظم ہوں، ان کو ملتا ہے۔ مگر ایک مجرم کو ابھی دنیا کی نظر میں، عدالت کی نگاہ میں، عوام کی نگاہ میں تو مجرم ہے نا۔ اگر وہ مجرم نہیں ہے تو مقدمات ختم کرانے کی شرائط کیوں ہے؟ آ جائیں نا۔ اگر آج آ جائیں گے تو سیدھا جیل جانا پڑے گا نا۔ اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جیل نہیں جانا چاہتے، وہ ان کی شرط ہے آنے کی کہ پہلے مقدمات صاف کیے جائیں۔ اگر یہ شرط ہے تو یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کون سی ریاست ہے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ آپ کو چیلنج ہے کھلا کہ یہ حکمران اشرافیہ کا ملک ہے۔ یہاں پھانسی چڑھتے مجرم سے لے کر ہر گناہ گار کو، جس کو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، جس کو یہ سیاستدان چاہیں گے، اسے جیسا چاہیں گے امارات یافتہ بنا دیں گے۔ یہ ہے آپ کا پاکستان۔ پہ کہتے ہیں کہ یہ ریپبلک بنانا سے اس کی تشبیہ دینا انتہائی غلط ہے۔ ایک بار میں پہلے بھی دہرا چکا ہوں مگر آج پھر موقع آ گیا ہے کہ ایک بار جہانگیر کرامت جب ایمبیسڈر تھے امریکہ میں مشرف کے دور میں، ان سے انٹرویو کر رہا تھا میں، تو اچانک پتہ نہیں کس موقع پہ میرے منہ سے نکلا کہ یہ جو سوشو پولیٹیکل انارکی پھیل چکی ہے، تو ایک دم انہوں نے مجھے سنپ کر دیا کہ وٹ ڈو یو مین، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہمارے یہاں کہاں سے انارکی آ گئی؟ ہمارے یہاں عدلیہ ہے، ہمارے یہاں ایک منظم فوج ہے، ہمارے یہاں ایک پارلیمنٹ ہے، ہمارے سارے ادارے کام کر رہے ہیں، میڈیا ہے، اور ایک لمبی تقریر شروع کر دی انہوں نے۔ میں ان کے احترام میں چپ ہو گیا۔ اچھا، پاکستانی حکمران اشرافیہ کو سوال ویسے بھی پسند نہیں ہے، اس پہ میں آپ کو لاکھوں واقعات سنا چکا ہوں، لاکھوں اور ہیں میرے پاس، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں کہ دیکھو مجھے کوئی جو دید عبرت نگاہ والی بات۔ تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی شرم لحاظ تو ہے ہی نہیں۔ کبھی سنا آپ نے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم جب چاہے منہ اٹھائے لندن پہنچ جائے، جب چاہے منہ اٹھائے پرائیویٹ وزٹ پہ امریکہ آ جائے؟ کبھی سنا آپ نے؟ قوموں کا وقار، ان کی ساکھ، ان کا احترام، ان کی ہر کہنا چاہیے آل آسپیکٹ آف لائف ہیڈ آف دی کنٹری میں ہوتی ہے۔ جیسے طوطے کی جان، جیسے جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی ہے نا، تو قوموں کی جان ہیڈ آف دی کنٹری میں ہوتی ہے۔ ایسے نہیں لاؤ لشکر ساتھ چلتے ہیں اور بڑے بڑے پروٹوکول۔ ایک انسانی ہے نا میری آپ کی طرح، جیسے میں سڑک پہ پھرتا ہوں آپ پھرتے ہیں، وہ بھی پھرنا چاہیے نا، مگر نہیں، اس کی حفاظت ہوتی ہے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہمیں بتانا، جواب دینا پڑ جائے گا کہ جس ملک میں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اور جو بھی اس عہدے پر ہے، بادشاہ سلامت، اگر وہی محفوظ نہیں ہے تو باقی کون محفوظ ہوگا؟ کہ طوطے میں جان ہوتی ہے۔ اس آدمی کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیا گیا اور کوئی بولا ہی نہیں ابھی تک کہ بھائی ہاؤ کم، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ابھی اس کے مقدمات ختم ہو گئے، عدالتوں سے بری ہو گئے، جھوٹی سچی عدالتیں، جو گندگی آپ نے پھیلانی ہے کم از کم وہی کر لیں، کوئی شرم رہ جائے، کوئی حیا، کوئی لحاظ رہ جائے۔ نہیں،
یہ ہے آپ کا پاکستان. ان حالات میں عمران خان آیا ہے. جو اگر آپ نوٹ کریں اب تو سبھی کہتے ہیں نا کہ ان کی شکلوں سے لوگ بیزار ہیں، اس زرداری کی اور اس نواز شریف کی، اس شہباز شریف کی، اس مولانا فضل الرحمان سے لے کر جہاں تک جانا چلے جائیے. وہ پیپلز پارٹی جو ہیومن رائٹس کی چیمپئن، جو انسانی حقوق سے شہری حقوق تک اور زندگی کے ہر معاملات میں لبرل، سوشل، ماڈرن، مگر مصطفیٰ نواز کھو کر استعفیٰ دے دیتا ہے، اس سے استعفیٰ لے لیا جاتا ہے، منظور کر لیا جاتا ہے. انہیں اب پسند نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس پہ کوئی بات کرے، کوئی اس ملک کے مسائل پر بات کرے، کوئی یہ بتائے کہ یہ ملک کیسے ٹوٹنے جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. وہ آپ لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، میجر ریٹائرڈ خرم روکڑی صاحب جو خان صاحب کی پارٹی میں تھے، ان کے بڑے دلدادہ، ان کے میاں والی سے، اور جنہوں نے انکشاف کیا کہ میجر جنرل فیصل نصیر سے سلمان سنگر جو ہے اس کی ملاقات کرانے والے وہ تھے، جنہوں نے عمران خان کو باجوہ سے بھی ملایا، اور جو آج عمران خان کے اوپر برس رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک مضبوط فوج ایک خطے کی پوزیشن ہوتی ہے اور دونوں کا ایکول وہ ہونا چاہیے، فلانا. جو آپ نے کہانیاں سنی ہوں گی. اور بتا رہا تھا کہ خان کے گرد تو سارے چور اچکے اور سارے لائی لگ لوگ جمع ہیں، جو خان وہی کرتا ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کان میں آ کے بھر جائے. میں پھر فخر سے کہہ رہا ہوں کہ 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، 5 سال پہلے سے بتا رہا ہوں، 2 سال سے ویڈیو کر رہا ہوں، اس پہ بھی بتا رہا ہوں کہ خان صاحب جو وہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کی ہاں میں ہاں سنتے ہیں، اس کی بنیاد پہ آرڈر نکالتے ہیں. دوپہر کو اس کا مخالف آ کے کہتا ہے خان صاحب ہے کی کر رہے ہو، تو خان صاحب پلٹ کے وہ جانے والے کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں اور آنے والے پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں. خان صاحب کا اپنا کوئی شعور ہے، اللہ لوک آدمی ہے. اس نے کہا نا میجر خرم نے کہ وہ تو اللہ لوک آدمی ہے، نہ اس کا توشہ خانے سے لینا ہے، نہ کسی چیز سے لینا ہے، بس وہ تو اپنی مستی میں ہے. اور بس یہ کہ اس کے اندر شعور کی کمی ہے. وہ جو لوگ اس کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سنتا ہے اور وہی کرتا ہے جو وہ کہتے ہیں. مان لیتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، ہمیشہ سے مانتے ہیں. تو بھائی آپ کو قوم کا ریبری کا شوق کیوں ہو گیا ہے؟ آپ تو کہیں سپورٹ کرتے ایک مڈل کلاس قیادت لانے کے لیے، ایک گلی محلے سے کوئی باشعور لوگوں کو جمع کر کے آپ سپورٹ کرتے تو وزن پڑتا، جس میں لڑنے کی قوت بھی ہوتی، جو بار بار بھاگ کر مذاکرات کرنے نہ جاتا. ہم مان لیتے ہیں کہ توشہ خانہ آپ نے نہیں بیچا، آپ کے نام پہ لوگوں نے بیچ دیا، مگر خان صاحب جواب تو آپ ہی کو دینا پڑے گا نا. وہ نام ہی بتا دیں کہ آپ کے بہاف پر کس نے بیچ دیا، کون کھا گیا، کیسے کھا گیا، آپ کے اثاثے کیسے بڑھ گئے. پھر خان صاحب آج تو پھر آخر ہی ہو گئی کہ گوگلی نیوز، اگر بہت سے لوگ جانتے ہوں، عامر میر، اس نے آج تاریخ کا سب سے بڑا انکشاف کیا ہے کہ خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے جو فیملی ٹری ہے اس میں ہسبینڈ کا نام فارم بے میں اور ان کے اپنے فارم میں نادرا کے سسٹم میں ان کے ہسبینڈ کا نام خاور مانیکا لکھا ہوا ہے ابھی تک. اور ان کے پاس جو پاسپورٹ ہے جو 2025 تک ویلڈ ہے اس میں بھی خاوند کے خانے میں خاور مانیکا لکھا ہوا ہے. ان کے بچے جو ان کے 4 بچے ہیں اور خان صاحب کے 2 بچے ہیں، تیسری کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں اور وہ ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، مگر اپنی بیٹی کو اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس بچی کو حرامی کہلواتے ہیں، اپنے اس کو چھپا لیتے ہیں. ان سارے بچوں کا نام جو خاور مانیکا سے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی نادرا کے ریکارڈ میں اب ان کی ولدیت عمران خان ہے. اور دوسری طرف خاور مانیکا کی فیملی ٹری میں بھی ان بچوں کا نام درج ہے اور اس میں بھی ان کے ریکارڈ میں بھی نادرا کے ان کی بیوی کا نام خاور مانیکا ہے، جبکہ ان کی شادی خاور مانیکا صاحب کی بشرا بی بی نے ہی کہیں کروا دی ہے. میں اس گندگی میں نہیں جانا چاہتا. یہ شرعی طور پہ، یہ اخلاقی طور پہ، یہ قانونی طور پہ یہ سب جائز ہے. اب لوگ کہہ دیں گے خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا، مگر ذمہ دار کون ہے یہ دیکھنا ہے نا کہ خان صاحب ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں. کوئی جواب دے سکتا ہے اس بات کا؟ اور میں نام لے کے بتا رہا ہوں، گوگلی نیوز پہ جا کے دیکھ لیجئے، وہ تو پورا 20 منٹ کا ویڈیو پڑا ہوا ہے، 15 منٹ کا. میں تو بہت ہی اختصار سے کام لے کر، میری تو اطلاعات یہ ہیں کہ اب وہ ساتھ بھی نہیں رہتے.
اگر رہتے ہیں تھوڑا بہت تو وہ مجبور، بہت پہلے یہاں بتا چکا ہوں کہ ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، اور علیحدگی کی وجوہات وہی ہیں، کرپشن، یہ وہ، خان صاحب ان پہ ڈالتے ہیں، ایک لمبا قصہ ہے۔ اور یہ عاصم منیر کی جو مخالفت کرتے ہیں، وہ کسی نے کل کسی اینکر نے کمال کہا کہ دونوں طرف ایک عجب خوف کا عالم ہے کہ خان صاحب خوف زدہ ہیں کہ عاصم منیر نہ آ جائے، اور شہباز شریف، نواز شریف ڈرے ہوئے ہیں کہ ساحر شمشاد نہ آ جائے کہ وہ عمران خان کا آدمی ہے۔ یہ فوج نہیں ہو گئی، ہوا ہو گئی۔ اور سوچیں اس فوج کا ذہنی معیار کیا ہے، اس کی لوگوں میں نوئنگ کیا ہے، اس کی ساکھ کیا ہے کہ یہ کبھی کسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اگر یہ جنرل آ گیا تو اس کی ایسی تیسی پھر جائے گی، اور یہ والا آ گیا تو اس کی ایسی تیسی پھر جائے گی۔ مطلب فوجیں ایسی ہوتی ہیں کہیں سماج میں، ان کا یہ کام ہوتا ہے، لینا دینا ہوتا ہے۔ جبھی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جب ان کے کپڑے اتارتا ہے تو اندر سے خوش تو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ والے سب مل کے ہوتے ہیں کہ جو کام وہ ادھورا چھوڑ گئے تھے، جو ان سے نہیں ہو سکا، ان کی لالچ خود غرضی سے۔ خان صاحب اپنی بے وقوفی میں خوب کر رہے ہیں، دبا کے کر رہے ہیں، ٹکا کے کر رہے ہیں، دنیا میں تماشا بنا کے رکھ دیا اس فوج کو۔ وہ میجر خرم کی اگر کہانی سنیں کہ وہ کیسے سلمان کو لے کر پہنچا، کیا کیا معاملات طے ہوئے، اور خان صاحب کو کیسے بٹریل کرایا جاتا ہے۔ علامہ الحفیظ، شرم آتی ہے، ذہن نہیں مانتا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کو جو لوگ اطلاعات فراہم کرتے ہیں اندر سے اس فوج کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے، بلکہ اس ملک کو، اس ملک کی سرحدوں کو کمزور کرنے کے لیے، کہ پہلے بتاتے ہیں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوگا، پھر وہی لوگ حملہ کر دیتے ہیں تاکہ لڑائی بڑھے۔ اسی کی بنیاد پہ تو شہباز شریف کو کہا گیا ہے کہ حضور جائیے، اب انٹرم گورنمنٹ بنانے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ اندر گولی چل جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا یہاں پر کہ خان کو گرفتار نہیں کر سکتے، گرفتار کریں گے تو گولی چلے گی۔ سارے ریٹائری تو ہیں ہی ہیں، حاضر اور غائب بھی سب ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ 4 سے 5 کور کمانڈر جو ہے وہ خان صاحب کی حمایت میں اندر سازشیں کرتے ہیں، جو لوگ اب بتا رہے ہیں، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ خان صاحب کو ہی ڈرا دھمکا کے ارشد شریف کو بھیجا، تھریٹ کر کے، ڈرا کے کہ تمہیں مار دیں گے کسی وقت بھی، تمہارے پاس 40 گھنٹے 48 گھنٹے اور اس سے بھی کم ٹائم کر دیتے ہیں کہ اب تمہارے پاس اور ٹائم کم رہ گیا، نکلو یہاں سے، اور پھر وہاں مینوپولیشن کر کے مرواتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے نا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں نہیں دی جا رہی؟ ان کے ماں باپ کا حق بنتا ہے نا کہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھیں ارشد شریف کی۔ کوئی ہے کہ ایک غیر ملک میں ایک انجانے آدمی کو مارنے سے پہلے تشدد کیا جائے، اس کو اذیت کی انتہا پر لے جا کر پہلے بتایا جائے کہ تیرے لیے تو ہم سے موت مانگ، تو خواہش کر تو تجھے ماریں گے، ورنہ یہ اذیت تو سہ نہیں سکے گا۔ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ کسی غیر ملک میں اگر کوئی کہیں کسی سے الجھ جائے گا، اور چلتی گاڑی میں کس نے الجھنا ہے، وہ کوئی رابری ہو، کوئی ایسا واقعہ ہو تو وہ یا ناکے پہ نہ رکیں تو وہ پیچھے سے مار کر گولی پشت پہ لگے گی، مر جائے گا، بچ جائے گا، مگر پہلے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے دماغ میں گولی ماری جاتی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے ہی کروایا جنہوں نے بھگوایا تھا، تاکہ خان صاحب بھی گلے گلے پھنسیں، یہ ریاست بھی گلے گلے پھنس جائے، اور یہ حکومت بھی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اور یہ معاشرہ کسی انتشار کا بڑے شکار ہو جائے۔ یہ ہونے جا رہا ہے آپ کے ملک میں۔ مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دن کیا ہوں گے۔ یہ آرمی چیف اب یہ ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا کہ وہ حافظ قرآن ہے، امریکہ کو کیسے منظور ہوگا؟ امریکہ کو کسی حافظ قرآن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کے ہاں مذہب کی بڑی تکریم کی جاتی ہے، مگر اس کے نام پر دہشت گردی کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر محترم جناب عاصم منیر ایک ان کا مذہب ان کے حد تک ہے، اپنے کردار کی صفائی کے لیے ہے، اپنے اللہ اور ان کا معاملہ ہے، وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، وہ قرآن روز حفظ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا کرے ایسے کہ جو اللہ کے قریب جانا چاہتے ہوں، جو زندگی کو سمجھنا چاہتے ہوں کہ وہ کتاب رہنما ہے۔ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو امریکہ کو کہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کے ہاں بھی لاکھوں چرچ ہیں، ہزاروں مولوی ہیں
جنہیں آپ پادری کرائسٹ کہتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر سب اپنی اپنی حدود میں رہیں، اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں آپ سے صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب وقت کی حادثے کی پیداوار ہے، وہ حادثہ جس کی پرورش 75 سال سے ہو رہی تھی، جس کے لیے انتہائی محنت سے کام کیا جا رہا تھا، جس کے لیے روز ایک واقعہ کیا جاتا تھا، یہ میلا کچیلا سڑا گلا بدبودار متاثر نظام ابھی کہاں کہاں کیا کیا دن دکھائے گا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ مگر ایک بات پتا ہے کہ آپ اچھائی کی جانب نہیں بڑھ رہے، اور اچھائی کی جانب کیوں بڑھیں گے کہ آپ کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے اس حکمران اشرافیہ کی محبت میں اور اس کی نفرت میں۔ آپ کے نزدیک، کسی کے نزدیک شہباز شریف نواز شریف اچھا ہے، کہیں باجوہ بہت اچھا ہے، تو کہیں زرداری بہت اچھا ہے، کہیں الطاف حسین بہت اچھا ہے، تو کہیں آوے عمران خان آوے۔ کبھی آخری بات کہہ رہا ہوں، کبھی سوچیں کہ اس نظام میں جس میں 15 سال سے تو میری آپ کی اور 2008-07 سے تو لڑائی مچی ہے نا، جس میں کسی کو فرصت ہی نہیں ہے کہ ادارے کہاں چلے جا چکے ہیں، کن حالات میں ہیں، عوام کہاں پہنچ چکے ہیں سیلاب زدگان کے ساتھ، اور جتنے طالبان وہاں آلموسٹ آ چکے ہیں۔ مراد سعید کا آپ لوگوں نے کل کا ویڈیو سنا ہوگا کہ وہ کیا کیا بیان کر رہا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ باڑھ لگی ہے، یہ لوگ کیسے آئے اور یہ کس کی ذمہ داری ہے، تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ پورے صوبے میں پھیل چکے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کچھ کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور کون اس کا جواب دہ ہے؟ اور جب ایسی لڑائیاں مچی ہوں تو کوئی جواب دہ ہوتا ہے کہ آپ کی میونسپلٹی سے لے کر آپ کی پارلیمنٹ تک، عدلیہ تک سب ٹوٹ چکا، ہر چیز برباد ہو چکی۔ عمران خان کو لے آؤ یا ڈائریکٹ کوئی فرشتہ لا کر بٹھا دو، تبدیل کچھ نہیں ہونا، کیونکہ اگر ایک کو زبردستی لاؤ گے، دوسرے کو مارو گے، تو جو تمہارے اندر تقسیم ہے وہ تمہیں چین سے نہیں رہنے دے گی، وہ تمہیں لڑائی پہ اکساتی رہے گی، اور تم بھوک سے مرتے رہو گے اس لڑائی کے نتیجے میں۔ یہ جس نے بھی نقشہ ڈیزائن کیا ہے، صرف اس میں آپ کی تباہی اور بربادی لکھی ہے۔ کل آپ سے پھر گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔